बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खरीद से होंगे। मुताला पाकिस्तान हमने शुरू की हुई है। 10th क्लास की जो नई बुक है फेडरल बोर्ड की है, पब्लिशर्स हैं नेशनल बुक फाउंडेशन। चैप्टर नंबर 2 पे हम पहुंच गए हैं। छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही शानदार और मज़ेदार चैप्टर है जिसका नाम है रिक्रिएशन स्पोर्ट्स, यानी तफरी सरगर्मियाँ, और उसके अंदर फिर खेल का टॉपिक है। इसकी भी दो ही लेक्चर्स होंगे। एक में हम लोग जो है वो MCQs करेंगे, शॉर्ट करेंगे और एक्स्ट्रा शॉर्ट करेंगे, और दूसरे में जो है वो फिर जो है लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं चैप्टर के अंदर है क्या। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करेंगे, कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो थोड़ा सा मैंने इसको जो साइज़ है वो इस तरह कर दिया था। वो इशू नहीं होता, जब आप वीडियो देख रहे हो तो उसको आप जूम करके बराबर भी कर सकते हैं। तो इसको मैं साइज़ आप यहीं से पहले ही बड़ा कर रहा हूँ, यानी वो इशू नहीं होता। अगर आपको वीडियो छोटी नज़र आ रही है तो उसको आप जो है ना वो जूम करके दोनों उंगलियों से बड़ा भी कर सकते हैं। और स्पेशली उसको फिर लैंडस्केप जो है ना मोबाइल को देखा करें, अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो। इस चैप्टर में हम पाकिस्तान का सकाफती सरगर्मियाँ और खेल के बारे में पढ़ेंगे। खेल की अहमियत क्या है, ये सबसे अहम लॉन्ग सवाल है पहला। और फिर पाकिस्तान की रवायती गेमें या खेलें कौन सी हैं और गैर रवायती खेलें कौन सी हैं, और उसके बाद है कि बैन अवी खेलें कौन सी हैं और कौमी खेलें कौन सी हैं। बस चार टॉपिक ये हैं। और ओवरऑल तफरी सरगर्मियों की क्या अहमियत है, ये अहम सवाल है, ये पहला लॉन्ग है। तो शुरू करते हैं, मगर पहले इसके करते हैं MCQs। लो जिसके MCQs ये हैं, ऊपर आ गए MCQs आ गए। तफरी सरगर्मियों में मशगूल होने का बुनियादी फ़ायदा क्या है। जिस्मानी सेहत में बेहतरी होती है। समाजी तफरी सरगर्मियाँ माशरे को मजबूत करने में कैसे मदद करती हैं। ये समाजी हम आहंगी पैदा करती हैं और कम्यूनिटी की शमूलियत को फ़रोग देती हैं। अब देखिए ना, गली महल्ले में बच्चे सारे मिलजुल के गेम्स करते हैं, खेलते हैं, तो वो फिर बड़े होकर भी उसका एक असर रहता है। कौन सा रवायती खेल लकड़ी के छोटे टुकड़े और लंबी छड़ी के साथ खेला जाता है। अब देखें, कबड्डी भी ये नहीं हो सकता, क्रिकेट भी नहीं हो सकता, हॉकी भी नहीं हो सकता, बल्कि हॉकी मैंने कर दी है। इसका जो जवाब है वो गुल्ली डंडा बनता है। अब गुल्ली डंडा हालांकि लिखा हुआ नहीं है, मैंने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आप भी ट्राई कर लें, मगर इसका जवाब जो कॉमन सेंस बता रही है वो गुल्ली डंडा ही है। लकड़ी का छोटा टुकड़ा अब जो है वो हॉकी भी तो हो सकती है, पर हॉकी गोल हो सकती है, तो अमूमन तो हमने गुल्ली डंडे को ही देखा है कि दो लंबी छड़ी होती है और एक छोटा टुकड़ा होता है हॉकी का। बारह फिर भी इसको कंफर्म कर लेंगे कहीं हॉकी तो नहीं है। ज़हनी सेहत के हवाले से तफरी सरगर्मियों का क्या फ़ायदा, ये जज्बाती सेहत में बेहतरी करती है। 1988 में सोल ओलंपिक्स जो कि कैपिटल है साउथ कोरिया का, वहाँ पर किस पाकिस्तानी ने कांसी का तमगा जीता था। बॉक्सिंग के मैदान में वो हुसैन शाह से। खेल जिस्मानी फिटनेस में किस तरह मदद देते हैं। दिल की सेहत और पट्ठों की ताकत में इजाफा करते हैं। मोहम्मद आसफ ने किस खेल में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। टीम खेलों में हिस्सा लेने का अहम समाजी फ़ायदा क्या है कि टीम वर्क होता है और तावन आपस में बढ़ता है। कौन सा रवायती खेल मुकाबल पकड़ने से मुतल्लक है। ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध के कई इलाकों में ये कुश्ती भी कहलाते हैं, और सिंध में इसको मलाखड़ा भी कहते हैं। अरशद नदीम किस खेल के लिए मशहूर हैं। पूरी दुनिया उनको जानती है। नेज़ाबाजी, जेवलिन थ्रो, जिसमें उन्होंने ओलंपिक जीता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। मुतरजा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाबात हैं। वज़ाहत करें कि तफरी सरगर्मियाँ ज़हनी नशोनुमा में किस तरह मावन साबित होती हैं। पेज नंबर 25। एक टॉपिक के अंदर ही सारे शार्ट हैं। तफरी सरगर्मियाँ ज़हनी सुकून, और ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 भी यहीं से शुरू हो रहा है और शार्ट नंबर 1 भी है। शार्ट की पहले बात करें। तफरी सरगर्मियाँ ज़हनी सुकून और खुशी के लिए बेशुमार फ़वाइद फराहम करती हैं। खेल, दौड़, पैदल चलना, पिकनिक, फ़नून, दस्तकारी, समाजी इज्तिमात, ये रोज़मर्रा की परेशानी में से एक ज़हनी वक्फ़ा फराहम करती हैं और इंसानों को सुकून आराम देती हैं। इन सरगर्मी के ज़रिए दिमाग में ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं और खुशी का एहसास पैदा करते हैं। यहाँ तक करना है। अगला शार्ट।
پاکستانی معاشرے میں کون سی روایتی تفریح سرگرمیاں مقبول ہیں؟ پیج 25. تفریح سرگرمیاں جو روایتی ہیں وہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں جو قوم کے وسیع ثقافتی تنوع اور مشترکہ اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں. فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ جیسی عام. بہتر ہے کہ اس کا جواب ڈائریکٹ یہاں سے سٹارٹ کر دیں، یہ کر دیں، اور اس کے بعد کبڈی، ملاکھڑا اور اجاگر کرتے ہیں اور میل جول کی خوشی فراہم کرتے ہیں. یہ جواب دیتے ہیں جو میں ہائی لائٹ کر دیا ہے. فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ جیسی عام تفریح سرگرمیاں لوگوں کو متحد کرتی ہیں اور قومی معاشرے کی سطح پر فخر کا احساس بڑھاتی ہیں. کبڈی، ملاکھڑا جیسے روایتی کھیل جشن بہارا میں جیسے رنگین تہوار ثقافتی ورثے کو اجاگر کرتے ہیں اور سماجی میل جول کے لیے خوشیوں کے مواقع فراہم کرتے ہیں. تیسرا شارٹ کوسچن ہے، تفریح سرگرمیاں ثقافتی ورثے کے تحفظ میں کس طرح مدد فراہم کرتی ہیں؟ پیج نمبر 26. جی ثقافتی تحفظ. تفریح سرگرمیاں ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. روایتی کھیل، تہوار، موسیقی، رقص، دستکاری کسی بھی معاشرے کی ثقافتی شناخت کا حصہ ہیں اور ان سرگرمیوں میں شناخت ان کی روایات کو زندہ رکھتی ہے. تفریح سرگرمیوں کے ذریعے ثقافتی علم اور روایات اگلی نسلوں تک منتقل کی جاتی ہیں اور یقینی بنایا جاتا ہے کہ نوجوان نسل اپنے ورثے سے جڑی رہے. لو جی یہ جناب آپ کے 3 شارٹ، اور بات کرتے ہیں چوتھے شارٹ کی. وہ بھی میرا خیال پیج 25 پہ ہی ہے، بالکل پیج 25 پہ ہی ہے. جسمانی فٹنس کو کس طرح کھیلیں بہتر بناتی ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں، یہ ایک لانگ ہے جس کے اندر سے سارے شارٹ نکلے ہیں. تو پھر سیدھا لانگ یاد کر لیں، پہلے 1.5 صفحہ تو 4-5 شارٹ بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر 2 لانگ ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. پیج 25 یہ جی شارٹ کوسچن نمبر 4. تفریح سرگرمیاں جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں. کھیل، ہائکنگ، تیراکی جیسی سرگرمیاں قلبی صحت کو بہتر بناتی ہیں، پٹھوں کو مضبوط کرتی ہیں، لچک اور برداشت میں اضافہ کرتی ہیں. باقاعدگی سے جسمانی تفریح سرگرمیوں میں حصہ لینا وزن کو قابو رکھنے میں مدد دیتا ہے. یہ دل کی بیماریوں، ڈائبیٹ جس کو شوگر کہتے ہیں، اور موٹاپے جیسی دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے اور مجموعی صحت کو بہتر بناتا ہے. 4 شارٹ ہو گئے. سماجی ترقی کے لیے ٹیم کھیلوں کے کیا فائدہ، جس کو ٹیم کھیلیں کہتے ہیں؟ پیج 35 یہ جس کا جواب کھیلوں میں حصہ لینا. یہاں پر آپ اضافہ کر لیں ٹیم کھیلوں میں حصہ لینا، یہ اپنے پاس سے آپ یہاں پر لکھ لیں. ٹیم کھیلوں میں حصہ لینا ٹیم ورک، نظم و ضبط اور قیادت کی صلاحیتوں کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوتا ہے. کھیل ایک اتحاد کے طور پر کام کرتے ہیں، لوگوں کو ایک ساتھ لاتے ہیں اور قومی فخر اور شناخت کا احساس پیدا ہوتا ہے. روایتی کھیل جیسے کبڈی، ملاکھڑا دیہی علاقوں میں بڑے پیمانے پر کھیلے جاتے ہیں اور ثقافتی روایات کو اجاگر کرتے ہیں. یہ تو کریں نہ کریں، لیکن پہلے 2 پوائنٹس جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، تو پہلے 2 ہی پھر کر لیں یہ والے. اور صرف یہاں پر وہ ٹیم کا اضافہ کر دیں، ٹیم کھیلوں میں حصہ لینا. یعنی ایک ہوتا ہے انڈیویجول گیمز اور ایک ہوتی ہے جب آپ کولیکٹیولی طور پر جو ہے نا وہ ٹیم کی شکل میں پرفارمنس دے رہے ہوں. اگلا شارٹ دیکھتے ہیں کون سا ہے. 2 عالمی کھیلوں کے نام بتائیں جن میں پاکستان نے پہچان حاصل کی ہے. 2 کے بجائے 3 یاد کر لیں اور زبانی یاد کر لیں. چلیں آپ کو میں اس پیج سے بھی 3 نام یاد کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اسپیلنگ ہاکی جو ہے وہ لکھ لیں، ہاکی کے بعد سکواش لکھ لیں اور اس کے بعد کرکٹ لکھ لیں. تینوں کھیلیں ایسے جس میں پاکستان نے عالمی ریکارڈز قائم کی ہیں. بات ڈیٹیل نہیں بتانی، صرف ہیڈنگ دے کر بتا دینا جی کہ مندرجہ ذیل قومی کھیل ہیں جس میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیے ہیں. 7واں شارٹ کوسچن، اس کے بعد ایکسٹرا شارٹ کرتے ہیں. پاکستان میں مقبول ایک روایتی اور ایک غیر روایتی کھیل کی شناخت کریں، ان کا تعارف بھی بتائیں. ٹھیک ہو گیا جی. پہلے پیج 29 اور اس کے بعد پیج 34. پہلے 29 پہ چلتے ہیں. یہاں سے شروع کریں گے. کبڈی پاکستان کا ایک مقبول کھیل ہے. یہ روایتی کھیل کی پہلے بات ہو رہی ہے. جو دیہی پاکستان سے جڑا ہے اس میں کشتی اور رگبی کے عناصر شامل ہیں. اس کھیل میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں جن کے کھلاڑی باری باری حریف. دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بتانا بھی ہے کہ یہ کیسے کھیلی جاتی ہے، کیا ہے.
اور دفاعی کھلاڑی کو چھو کر واپس اپنے نصف میدان میں آ جاتے ہیں. یہ کھیل پورے ملک میں کھیلا جاتا ہے جس میں قومی بین الاقوامی مقابلے شامل ہیں. کبڈی طاقت تیزی حکمت عملی کو فروغ دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا پسندیدہ کھیل ہے. یہ تو ہو گیا روایتی کھیل. اور اب پیج نمبر 34 پہ ذرا چلتے ہیں اور غیر روایتی کھیل دیکھتے ہیں. بہت سے ہیں ان میں سے مارشل آرٹس والا کر لیں. مارشل آرٹس جیسے کراٹے، تائیکوانڈو اور جوڈو پاکستان میں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں جو اپنی ذاتی حفاظت اور جسمانی فٹنس پر زور دیتے ہیں. مارشل آرٹس نظم و ضبط، توجہ اور جسمانی مہارت کو فروغ دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان میں ایک مقبول انتخاب بن چکے ہیں. ٹھیک ہو گئی جناب. ایکسٹرا سوال کرنے جا رہے ہیں، تھوڑے سے ہیں، چھوٹے سے. داستان گو کسے کہتے ہیں؟ پہلا ایکسٹرا شارٹ ہے پیج نمبر 27. پاکستان کے دیہی علاقوں میں کہانی صرف تفریح کی شکل میں نہیں ہے بلکہ تاریخ، ثقافت، اخلاقی اقدار کو محفوظ رکھنے کا اہم ذریعہ ہے. بہت سی دیہی برادری میں بزرگ اور کہانی سنانے والے داستان گو کہا جاتا ہے. یہ شام کے وقت لوگ داستانیں، تاریخی واقعات، اخلاقی اسباق کی کہانی سنانے جمع ہوتے ہیں. آپ ایسا بتا دیں کہ دیہی علاقوں میں، دیہی برادریوں میں بزرگ اور مختلف جو ایسے اشخاص ہیں جو کہ شام کے وقت لوگوں کو لوگ داستانیں، تاریخی واقعات اور اخلاقی اسباق کی کہانیاں سنانے کے لیے ان کو جمع کرتے ہیں، پھر سناتے ہیں. ان بزرگوں کو اور کہانی سنانے والوں کو داستان گو کہا جاتا ہے. ایسے اس کا بتا دیں. پاکستان میں ہاکی کی موجودہ صورتحال پر نوٹ لکھیں پیج نمبر 31. پاکستان کی ہاکی ٹیم کو حالیہ برسوں میں مشکلات کا سامنا رہا ہے اور ٹیم عالمی کپ کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کر سکی. پاکستان ہاکی فیڈریشن اس کھیل کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اور اس کھیل کو بنیادی سطح پر پروگرامز اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. پاکستان فٹ بال کی کامیابی کوئی اہم واقعہ، بھائی کوئی ایسا ایک واقعہ تھا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فٹ بال میں ایک اہم ترین دن تھا. پیج نمبر 33 پہ یہ ہم نے جاپان کو ہرایا تھا اور اس کا آج تک ہمیں جاپان کو افسوس ہے، ہمیں نہیں، جاپان کو افسوس ہے. پیج 33. پاکستان 1960 کی دہائی میں فٹ بال میں جاپان کو شکست دی. ٹھیک ہو گیا. یہ تاریخی فتح ملیشیا میں 1960 کے مردیکا کپ میں ہوئی. مردیکا کپ جہاں پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم نے جاپان کو 3-1 سے شکست دی. یہ جیت پاکستانی فٹ بال کی تاریخ کا ایک قابل ذکر کامیابی ہے جو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ٹیم کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے. اور 1960 اور آج 2025 یعنی اس واقعے کو صرف 65 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی ہمیں اس پر فخر اور ہونا چاہیے. ارشد ندیم کا تعلق اس کھیل سے ہے. ان کی کامیابیوں کے بارے میں مختصر نوٹ تحریر کریں پیج نمبر 34. یہاں جی آپ بتائیں گے کہ ارشد ندیم جو ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ ارشد ندیم کا جو تعلق ہے وہ نیزہ بازی یا جیولن تھرو سے ہے. پہلے تو یہ بتائیں. ارشد ندیم پاکستان کے نمبر 1 کھلاڑی ہیں بلکہ دنیا کے بھی نمبر 1 بن چکے ہیں. انہوں نے جناب اولمپکس میں سونے کا تمغہ حاصل کیا تھا. کب؟ پچھلے سال. یہ بھی بتا دیں 2024. اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ پہلے پاکستانی جنہوں نے ہاکی کے علاوہ بھی کسی کھیل میں پاکستان کو سونے کا تمغہ دلوایا. پاکستان نے جو ہے وہ میرا خیال ہے لاس اینجلس اولمپکس میں سونے کا تمغہ حاصل کیا تھا پاکستان ہاکی نے. پر وہ ٹیم ایفرٹس تھی، یہ انڈیویجول ایفرٹس ہیں. تفریح سرگرمیاں یا تفریح مشاغل سے کیا مراد ہے؟ ڈیفینیشن آگے جی پیج 38 پہ. اب پیج 38 نکال دیں اور وہاں پر 4 چھوٹے چھوٹے شارٹ ہیں، چھوٹو شارٹ. یہ پیج 38 آ گیا. تفریح سرگرمیاں ایسی سرگرمیاں جو فارغ وقت میں لطف اندوز ہونے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پب جی ہے یا وہ جو سر گیمیں یا کلیش آف کلین وغیرہ وہ میں بھی ایک کھیل رہا ہوں، پتہ نہیں کیا نام ہے، جازوں والی، وہ تفریح سرگرمی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. کھیل، مشاغل، سماجی اجتماعات جو ہیں نا جی، جیسے اس نے اگزامپل دے دی. اگلا شارٹ ہے روایتی کھیلوں سے کیا مراد ہے؟ یہیں پر اس کا جواب ہے یہ روایتی کھیل وہ کھیل جو گیمز اور جو نسلوں سے کھیلے جا رہے ہیں اور کسی معاشرے کی ثقافت میں گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں انہیں روایتی کھیل کہتے ہیں. مثلا کبڈی یا ملاکھڑا. پوری بات کیے کریں. اگلا شارٹ ہے قومی اور بین الاقوامی کھیلوں میں فرق بیان کریں. وہ کھیل جو کسی ملک میں ثقافتی اور تاریخی لحاظ سے
بھی اوپر والا میں مٹا دیتا ہوں تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے. ان کو سرکاری طور پر تسلیم شدہ اور وسیع پیمانے پر یہ باقاعدہ مقبول ہوتے ہیں، جبکہ وہ کھیل جو عالمی سطح پر کھیلے اور دیکھے جاتے ہیں اور اکثر بین الاقوامی مقابلے میں ایونٹس جیسے اولمپکس میں شامل ہوتے ہیں، ان کو بین الاقوامی کھیل کا ایگزامپل بھی دے دیں. جیسے فٹ بال جو ہے وہ ایک بین الاقوامی کھیل ہے. اور آخری شارٹ ہے، گراس روٹس پروگرام کیا ہوتے ہیں؟ گراس روٹس پروگرام ایسے معاشرتی اقدامات ہیں جو کھیلوں کو بنیادی سطح سے ترقی کے لیے شروع کیے جاتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کی شمولیت اور مقامی ٹیلنٹ کی نشوونما میں توجہ دیتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ اور بھی شارٹ تھے اس پیج پہ، جیسے ثقافتی وراثت کیا ہوتی ہے، ذہنی صحت، جسمانی فٹنس. تو ایک دفعہ بورڈ کے پیپر سے پہلے اس لغت کو لازمی پڑھ لیجیے گا، اس میں سے بہت سی چیزیں بورڈ میں اس کے علاوہ بھی آ جاتی ہیں، لیکن میں نے سارے اس لیے نہیں کرایا. پھر آپ کہتے ہیں بس ہر جی لمبی لمبی آپ نے پڑھانی شروع کر دی ہیں. تو پھر شروع کرتے ہیں جی، اس کے لانگ کوشچنس کرتے ہیں. لانگ کوشچن اس کے 4 ہیں، 5. اوکے، تو پھر چلتے ہیں ذرا تھوڑے سا اس ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں اور لانگ کوشچن اس لیکچر کے بعد شروع کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر.